वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को पैगाम भेजा, एहतजाज जारी रखो, मदद रास्ते में है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, जारी रखो एहतजाज और हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लो। कातिलों और इस्तेहसाल करने वालों के नाम याद कर लो, इनको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान में कत्लेआम रुकने तक ईरानी हुकाम से तमाम मीटिंग कैंसिल कर दी गई हैं। ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को पैगाम भेजा, एहतजाज जारी रखो, मदद रास्ते में है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, एहतजाज जारी रखो और हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लो। कातिलों और इस्तेहसाल करने वालों के नाम याद कर लो, इनको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान में कत्लेआम रोकने तक ईरानी हुकाम से तमाम मीटिंग कैंसिल कर दी हैं। ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। ईरान पर हमला या मुज़ाकरात। अमेरिका की कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक आज होगी। व्हाइट हाउस में होने वाले इस इजलास में ईरान के खिलाफ ताज़ा ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी ऑप्शन और खुफिया कार्रवाइयों के मंसूबे पेश किए गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर की अल-उदेद एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। फिजा में ईंधन भरने वाले एयर टैंकर और B-52 बमबार समेत कई जंगी तैयारे मुतहरिक हैं। अमरीकी नायब सदर ने मशवरा दिया है कि ईरान पर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले के हक में हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज कहा था कि मुज़ाकरात से पहले ईरान ने कुछ किया तो कार्रवाई होगी। To negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की भी हिदायत कर दी है। अमरीका की जानिब से वर्चुअल सिफारती बयान में कहा गया है कि ईरान में मौजूद अमरीकी शहरी हुकूमत की मदद का इंतजार न करें। मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दें। जो अफराद ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो महफूज मकाम पर रहें, बाहर ना निकलें। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे तशद्दुद में बदल सकते हैं। अमरीकी शहरी जख्मी या गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अमेरिका आजमाना चाहता है तो आजमा ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची कहते उम्मीद है वाशिंगटन मुज़ाकरात के दानिशमंदाना ऑप्शन का इंतखाब करेगा। हम बगैर किसी धमकी के जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादा ने कहा कि किसी ताकत ने जारियत की तो जवाब गैर मुतवक्की और इबरतनाक होगा। दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। जंगी सलाहियतों को मुसलसल अपग्रेड किया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिशें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को पैगाम भेजा कि एहतजाज जारी रखो, मदद रास्ते में मदद है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, एहतजाज जारी रखो और हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लो। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। हुमा बकाई साहब, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको देख के आप क्या समझती हैं कि क्या एक और ऑपरेशन की जानिब इशारा है या मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल है धमकी का एलिमेंट ज्यादा है और जान की कोशिश की गई है कि टेम्परेचर एस्केलेट किए जाएं ताकि ईरान जो है वो प्रेशर में आ जाए और सकम कर दे। और अमेरिका को ये भी लगता है कि जी गिरती हुई दीवार है, एक धक्का और दो और जो उनकी दरीना ख्वाहिश थी रिजीम चेंज की वो किसी तौर पूरी हो जाए। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ट्रंप साहब को जो एडवाइस मिली है वो यही है कि आप निगोशिएशंस की तरफ जाएं। और दूसरा आपने देखा कि वो एक बार फिर पलटकर इकोनॉमिक वॉरफेयर पर आए, जहां उन्होंने कहा है कि जो ममालिक ईरान के साथ तिजारत करेंगे उन पर मजीद टैरिफ्स लगाए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इंटरनल इकोनॉमिक पेन है उसको वो मजीद मुश्किल करना चाह रहे हैं और साथ साथ वॉर का थ्रेट भी दे रहे हैं।
لیکن اگر ہم ایرانینز کو اب تک جانتے ہیں لیکن ہما بقائی صاحبہ اگر وینیزویلا میں جو کچھ کیا ٹرمپ نے اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بالکل انپریڈکٹیبل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے وینیزویلا پہ بھی جو انہوں نے کیا، ابھی ان کی سینٹ نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے اور ان کو مزید ایکشن سے روک دیا ہے، اور وہ انٹرنلی بھی کئی مشکلات کا شکار ہیں، اور بہت لوگ ان کی اس ٹیمپریچر رائزنگ کو انٹرنل جو ان کے مسئلے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی ٹیکٹک دیکھ رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال ابھی بھی یہ ہے کہ وہ مذاکرات پر چلے جائیں گے، اور ایران وینیزویلا نہیں ہے، اور ایران تل اویو کے حوالے سے بھی پہلے سخت جواب دے چکا ہے. جب امریکہ صاحبہ وینیزویلا میں بھی تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں، ایران میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، کچھ اس طرح کا کنیکشن آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل طے ہے نا کہ جو ان کا اصل ہدف ہے وہ رشیا اور چائنا ہے، اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو یونیپولیرٹی ہے یا سپر پاور کی گدی ہے وہ کھسکنی نہیں چاہیے. اس بات میں تو کوئی ابہام موجود نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایران اس قسم کی انسٹیگیشن کے بعد وہاں رجیم چینج ہوگا. اور جس کو یہ پش کر رہے ہیں، رضا پہلوی کو جس کو یہ پش کر رہے ہیں اس صورتحال کے لیے، اس کی زیرو ایکسیپٹنس ہے ایران میں. تو آلٹرنیٹیو پھر اب اس سچویشن میں ہما بقائی صاحبہ اگر کوئی ایکسٹریم ایکشن لے لیتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو دنیا بھر کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پر؟ دیکھیے اگر وہ ایکسٹریم ایکشن لے لیتے ہیں تو پھر تو دنیا جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی بھی پریڈکشنز کر رہی ہے، اور ایران بھی جواب دے گا. اور پھر میرا خیال ہے کہ کب تک رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اس صورتحال سے باہر رہیں گے. تو میں تو امید کرتی ہوں کہ سینیٹی ول پریویل، اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ول پریویل، اور ایکچوئل کانفرنٹیشن نہیں ہوگی. ایران اسٹریٹجک میچورٹی کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ سمجھتی ہیں ہما بقائی صاحبہ، ڈیسپریٹ ہے. ہما بقائی صاحبہ آپ تیسری جنگ عظیم ہوتی دیکھ رہی ہیں؟ سچویشن ایسی ہے؟ نہیں، میں نہ یہ بات سجیسٹ کروں گی نہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو اسی طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں اور پھر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. جو ملٹی پولیرٹی ہے، جو بائی پاسنگ آف کانفلکٹ ریزولوشن میکینزمز ہے، جو یو این کا ارریلیونٹ ہونا ہے، جو ملٹی پولیرٹی ہے دنیا میں اس وقت، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ خارج الامکان نہیں ہے. ہما بقائی صاحب آپ کا بہت شکریہ ایئر نیوز کو وقت دینے کے لیے. امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں. صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو پیغام بھیجا، احتجاج جاری رکھو، مدد راستے میں ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، احتجاج جاری رکھو اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لو. قاتلوں اور استحصال کرنے والوں کے نام یاد کر لو، ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. ایران نے قتل عام رکنے تک ایرانی حکام سے تمام میٹنگ کینسل کر دی ہیں. ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے. روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا. روس نے کہا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے. ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے. ایران کو رنگین انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قطر نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے. ہمسایہ ملکوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ایران میں پرتشدد احتجاج کے دوران تقریباً 2000 افراد مارے گئے. رائٹرز کے مطابق حکام نے ہلاکتوں کا ذمہ دار دہشت گرد عناصر کو قرار دیا. ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے 121 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں پولیس، بسیج فورس اور پاسداران انقلاب کے اہلکار شامل ہیں. اقوام متحدہ نے بھی سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حتمی تعداد سامنے نہیں آ سکی. ادھر ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے بھی کہا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز بالخصوص پاسپورٹ، شناختی کارڈ ساتھ رکھیں. جن پاکستانیوں کی دستاویز کی میعاد ختم ہو چکی ہے یا موجود نہیں ہے وہ فوری رابطہ کریں. ایران کی جامعات نے اپنے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں. ایران نے انٹرنیشنل طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے. پاکستانی طلبہ اپنا پروگرام اسی تناظر میں مرتب کر لیں.
کچھ ملکی سیاست کی بات کریں گے۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی خطرناک کوشش کی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی واحد سوچ یہی تھی ہنگامہ کریں تاکہ خبر بنے۔ 8 فروری کو کسی صورت پہیہ جام نہیں کرنے دیں گے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم نے خیر مقدم کیا، انہوں نے صدر پر تنقید کر دی۔ جلسے کی اجازت دی تو یہ بھی آفر دی تھی بھائی آپ کو انتظامات کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ دینے کے تیار ہیں، لوگ بھی بھر کے دینے کے تیار ہیں، آپ ہمارے مہمان ہو۔ تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ واحد چوائس ان کے بعد یہ رہ گئی کہ ہم کوئی ایسا ہنگامہ کریں، ایسا کوئی فساد کریں جس سے بھی خبر بن سکے۔ 8 فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے کوئی زبردستی کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے۔ ہم نے تو ان کو ویلکم کیا تھا، پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب پر تنقید کی، وقتی طور پر کچھ شر پسند لوگوں کو گرفتار کیا بھی گیا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بھی انہوں نے کال دی ہے فیبروری میں پہیہ جام ہڑتال، اس کو ضرور کنسیڈر کریں، اپنے لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے دفاعی اداروں اور قومی سلامتی کے خلاف بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اعظمہ بخاری کو تانے دیں اور طالبان پر بات نہ کریں۔ کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں حملے نہیں ہوتے، بھائی دوسرے ملکوں میں آپ جیسے سہولت کار بھی نہیں۔ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، جو ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف بیانیہ ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف بیانیہ، اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ آپ سیاسی کریں ہمارے ساتھ مخالفت، تو کوئی بات نہیں نا کہ عظمہ بخاری ایک خاتون ہے، اس پہ تانا کس دیں بہادری کے ساتھ، اور جب طالبان کی باری آئے تو آپ طالبان کو کنڈیم نہ کریں اور یہ کہتا ہو کہ جی ہر جگہ حملے نہیں ہوتے، صرف پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ نہیں ہیں باقی ملکوں میں سہولت کار نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کا مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے۔ الفاظ میں کہتے ہیں ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہیں، ان سے متعلق کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں، ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ ایک ناسور ہے، اس کو جڑ سے اکاڑ دیں کہ دہشت گردوں کے لیے کسی کی دل میں بھی کوئی نرم گوشہ نہ ہو اور نہ رہے گا نہ ہمارا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے، اور پاکستان نے جب دہشت گرد کیا تو وہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت کارروائی ہونے چاہیے۔ ہر وہ تنظیم جو ایجنسی سمجھتی ہیں اور حکومت سمجھتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، یہ بالکل دہشت گرد ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں، اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا ان کے ساتھ ہینڈل۔ بعد میں درختوں کی کٹائی پر ٹھنڈے ٹھار موسم میں قومی اسمبلی میں گرما گرمی، پی پی ارکان کی کڑی تنقید، کہا ملک میں بادشاہت چل رہی ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ علی محمد خان بولے کیا اسلام آباد کو بھی کانکریٹ کا جنگل بنانا چاہتے ہیں؟ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا بھی ترکی بد ترکی جواب، کہا پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، کوئی بادشاہت نہیں، مضر صحت درخت کاٹے گئے، 60,000 نئے درخت لگا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹے جا رہے ہیں، کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اتنے ہزار درخت کاٹیں گے تو کتنے ہزار درخت آپ لگائیں گے؟ ہر جگہ قانون کو وائلیٹ کر کے اپنا کام کیا جا رہا ہے، بیکاز کنگ شپ چل رہی ہے نا، کوئی جواب دینے کے لیے نہیں تھا۔ کلائمیٹ منسٹر کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، انٹیریئر منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، پورے کے پورے گرین بیلٹس اڑا دیں اور پھر کہ جی ہم نے 4 پودے لگا دیے۔ اسلام آباد کی تو خوبصورتی درخت ہیں، اگر درخت نہ رہے تو پھر تو کنکریٹ کا جنگل بن جائے گا۔ پوائنٹ سکورنگ بند کریں، ایسے درخت جو کہ اسلام آباد کے رہنے والوں کی صحت کے لیے مضر تھے وہ ہٹائے گئے ہیں۔ 29,115 درخت ہٹائے گئے، 40,000 درخت لگائے گئے ہیں، 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے۔ جو فیصلے ہوئے ہیں کسی ایک افسر نے نہیں کیے، کوئی کنگ شپ نہیں ہے۔ اگر گرین ایریا کم ہوا ہے کسی بھی انٹرنیشنل جو طریقہ کار سے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ بلگری سیٹ بشرا بی بی کے پاس نہیں، ان سے ایک خاتون وہ سیٹ لے اڑی، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ پروگرام آف دا ریکٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس خاتون کے پاس وہ سیٹ ہے ان کا بانی سے قریبی تعلق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مشال یوسف زئی نے شیر افضل مروت کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ ضعیف تو سب نے سمیٹے، یہ قابل ستائش قطعا نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے جہاں تک مجھے علم ہے یہ سیٹ تو بنی گالا میں سعودی سفیر گئے اور انہوں نے پریزنٹ کیا بلگری کا سیٹ جو 8 کروڑ پہ مالیت کا تھا، تو ہم نے مشورہ دیا کہ یہ سیٹ ہم واپس کر دیتے، لیکن بعد میں وہ سیٹ تھا
وہ میرا خیال ہے بشرا بی بی سی کوئی اور لے اڑا ہے. کون لے اڑا؟ بس ایک شخصیت ہے، بلکہ مثال بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جواب تو مثال دے دیں. میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر سے قومی پیغام امن کمیٹی کی جی ایچ کیو میں ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے. مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے. ملاقات کے دوران نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق کیا گیا. محراب و منبر سے اتحاد امت اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان بھی کیا گیا. چین کے سرکاری ادارے نے پاک بھارت جنگ میں J-10C طیاروں کی کامیابی کا اعلان کیا. کہا J-10CE طیاروں نے فضائی لڑائی میں متعدد حریف طیاروں کو مار گرایا، خود نقصان سے محفوظ رہے. چینی حکام کا کہنا ہے یہ جنگی کامیابی طیارے کی عملی افادیت کا واضح ثبوت ہے. پاکستان اور بھارت کی جنگ، چین کا J-10C طیارے کی کامیابی کا پہلا اعلان. چین کی قومی دفاعی سائنس و ٹیکنالوجی صنعت کے مطابق J-10CE نے مئی 2025 میں اپنی پہلی عملی جنگی کامیابی حاصل کی. بیان میں کہا J-10CE طیاروں نے فضائی لڑائی کے دوران متعدد دشمن طیاروں کو مار گرایا اور خود کسی نقصان سے محفوظ رہے. یہ کامیابی چین کی دفاعی سائنس و ٹیکنالوجی صنعت کی جانب سے جاری کردہ 2025 کی 10 اہم ترین خبروں میں بھی شامل کی گئی. J-10C جدید ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے. یہ مکمل طور پر چین میں تیار کردہ آل ویدر، سنگل انجن اور سنگل سیٹ ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو فضائی برتری، انٹرسیپشن اور مختلف قسم کے حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے. بھارت کی ایک بار پھر کھیل کو داغدار کرنے کی کوشش. T20 ورلڈ کپ میں ایک ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا. پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کو ویزے جاری نہ کیے. بھارت میں میگا ایونٹ کا انعقاد ICC کے لیے مسائل کا باعث بن گیا. بھارت پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کے ویزوں میں تاخیری حربے استعمال کرنے لگا. خان، شایان جہانگیر، احسان عادل اور محمد محسن کے ویزے تاخیر کا شکار ہوئے. امریکی کرکٹ ایسوسی ایشن کی وضاحت آ گئی. امید ظاہر کی ICC کی مدد سے تمام کھلاڑیوں کو ویزے مل جائیں گے. ایک طرف بنگلہ دیش کا بھارت میں کھیلنے سے انکار، دوسری طرف ویزا مسائل. کم سے کم 8 ملکوں کی ٹیموں میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے کرکٹر موجود. کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ. میئر کراچی کہتے ہیں کہ شہر میں موجود ہائیڈرنٹس بتدریج کم کرنے، لائنوں کے ذریعے پانی دیں گے. ہائیڈرنٹس کو نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کریں گے. شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے. متبادل دنوں میں پانی دے کر پانی کی کمی پوری کریں گے. آپ کے سفید کوٹ کسی مراد یا برتری کی علامت نہیں ہے. یہ ایک وعدہ ہے کہ مریضوں کا علاج کسی امتیاز کے بغیر کیا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی 7ویں کانووکیشن میں خطاب. کامیاب طلبہ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اپنے علم کو انسانیت کے جذبے کے ساتھ استعمال کریں. پاکستان اور سندھ کو آپ کی ضرورت ہے. Medicine is not just about pharmacology or diagnostics. Medicine is about humanity. Your white coats are not a symbol of privilege. It is a promise to heal without discrimination. I urge you, never disconnect your success from the service of your people. Pakistan needs you. Sindh needs you. Humanity needs you. Carry your knowledge with humility. Carry your power with responsibility. Carry your success with gratitude. Congratulations to the class of the 7th convocation of Jinnah Sindh Medical University. نیو یارک میں نرسوں کا احتجاج. میئر زہران ممدانی بھی شریک ہو گئے. امریکی شہر میں نرسوں نے تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا. کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس کے باہر ہزاروں نرس جمع ہو گئے. کام کے دباؤ، کم اجرت اور نئی بھرتیاں نہ کرنے کے خلاف آواز بلند کی. نیو یارک میں 15,000 نرسیں ملازمت چھوڑ چکی ہیں. ان کی جگہ کسی کو بھرتی نہیں کیا گیا. What they are asking for is for their pensions to be safeguarded, to be protected in their own workplace, to receive the pay and the... پاکستانی UAE میں مقامی مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق ہو گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے UAE کے وفد نے ملاقات کی. محسن نقوی نے کہا پری امیگریشن کلیئرنس سے مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے مستثنی ہوں گے. ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے. نئے نظام کا پائلٹ پروجیکٹ کراچی سے شروع ہوگا جس کے بعد دیگر مقامات تک توسیع دی جائے گی.
JUI کے رکن اسمبلی نور عالم خان کا شناختی کارڈ منسوخ کیے جانے کا انکشاف۔ اپوزیشن کے رکن اسمبلی نور عالم کا قومی اسمبلی اجلاس میں احتجاج۔ کہا SNGPL نے خط لکھا، اسٹیٹ بینک نے سب کچھ بند کر دیا، نادرا نے میرا شناختی کارڈ بلاک نہیں منسوخ کر دیا، ایک گھر اور اس کے بل کا ایشو بنا دیا جو میرا تھا ہی نہیں۔ اسپیکر نے نور عالم خان سے تحریری درخواست طلب کر لی۔ ممبر نیشنل اسمبلیز کے CNIC یعنی میں خود نور عالم پچھلے ہفتے سر میں نے آپ کو اپلیکیشن دی ہے کہ میرا شناختی کارڈ بلاک نہیں کینسل کر دیا گیا۔ نادرا والوں نے وہ شناختی کارڈ وہ کیا، اسٹیٹ بینک والوں نے سر لیٹر لکھے تو وہ سارا کریڈٹ کارڈ بینک کارڈ ہر چیز سر بلاک ہو گئی۔ SNGPL نے کیا الزام لگایا تھا آپ سر وہ نہ گھر میرا نام پہ تھا نہ میٹر میرے نام تھا، اور سر انہوں نے وہ 2022-23 میں کسی نے اس وقت کے جو بھی صاحبان تھے غصے میں آ کر میرا بھجوا دیا تھا کورٹ میں۔ نہیں سر لیکن بل کا میرا تو تھا ہی نہیں نا سر، میں سمجھ گیا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اور شناختی کارڈ بلاک کینسل سر نہیں، دا ورڈ واز کینسل سر ناٹ بلاک، اکاؤنٹ کریڈٹ کارڈ ہر چیز سر۔ اور میں آپ مجھے لکھ کے دیجئے سر، میں لیکن سر یہ ہے کہ شناختی کارڈ والے سر ان کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ پاکستان کے نام ایک اور عالمی اعزاز، لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی سینئر ٹینس پلیئر طلحہ وحید نے 1 منٹ میں 59 سروس کر کے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرا لیا۔ کہتے ہیں وہ پہلے کھلاڑی ہیں جن کا ٹینس کی بنیاد پر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آیا۔ میں ٹینس میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں، اسی سلسلے میں میں نے ایک دن گینیس بک کے ویب سائٹ پر دیکھا تو وہاں پر یہ ریکارڈ موجود تھا، میکسیمم سرو ان 1 منٹ۔ یہ ریکارڈ تھا جان پیری صاحب کا، انہوں نے 1 منٹ میں 42 سرو کی تھی۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کے لیے جائیں گے، میں نے 42 کے اگینسٹ میں نے 59 پہ جا کر یہ کلوز کیا۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پورے ایئر بائی کا، اور اسپیشلی سلمان اقبال صاحب تو ہمیشہ اسپورٹس کو بڑا انکریج کرتے ہیں۔ ٹینس کی بات کی ہے تو میں پاکستان کا واحد کھلاڑی ہوں جس کا ٹینس کی بنا کے اوپر ٹینس کی وجہ سے گینیس میں نام ہے۔ جرمنی کے تجارتی شہر فرینکفرٹ میں 4 روزہ ہیم ٹیکسٹائل 2026 کا پہلا روز نمائش میں 287 پاکستانی حصہ لے رہے ہیں۔ اس سال ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے نمائش میں کارپیٹ سیکشن بھی متعارف کروایا ہے۔ فرینکفرٹ سے ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین ہمیں اس بارے میں مزید بتائیں گے۔ جی صلاح الدین۔ جرمنی کے تجارتی شہر فرینکفرٹ پر موجود ہوں، یہاں پر گھریلو مصنوعات کی سب سے بڑی عالمی نمائش کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 4 روزہ عالمی نمائش ہے جس میں 287 ایگزیبیٹر حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی پویلین توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، یہاں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹاولز کی، بیڈ شیٹس کی اور دیگر اشیاء جو گھریلو مصنوعات ہیں۔ آج نمائش کا پہلا دن تھا اور خاص طور پر جو پاکستانی اسٹالز ہیں وہ غیر ملکی مندوبین میں توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جی صدر ٹرمپ کا ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، اضافی ٹیرف کا اطلاق فروری سے نافذ العمل ہوگا، فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ڈنمارک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، گرین لینڈ کا امریکہ کو واضح پیغام۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم فریڈرک نیلسن نے ڈینش وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا ملک برائے فروخت نہیں، گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے اور خود مختار حکومت کے تحت اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ کوئی بڑی طاقت ملک کی سالمیت کے خلاف اقدام کرے گی تو گرین لینڈ ڈنمارک اور نیٹو کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ڈینش وزیر اعظم نے کہا گرین لینڈ یا کسی چھوٹے ملک کی سرحدیں زبردستی نہیں بدلی جا سکتی اور نہ ہی کسی قوم کو خریدا جا سکتا ہے۔ کل گرین لینڈ اور ڈنمارک کے حکام امریکی نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ مقصد تصادم نہیں بلکہ بات چیت اور تعاون ہے۔ ہمارا پیغام واضح ہے، گرین لینڈ برائے فروخت نہیں۔ I dag har vi drøftet vores samarbejde mellem Grønland og Danmark. Jeg skal understrege, at Grønland er گوگل میپس کی سیٹنگ اسکرین کو نئے ڈیزائن کے ساتھ متعارف کروا دیا گیا۔ نیا ڈیزائن فی الحال محدود صارفین کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ گوگل میپ کی نئی سیٹنگز کو سادہ اور منظم انداز میں ترتیب دیا گیا۔ آپشنز کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ صارفین کے لیے اسکرین پر نیویگیشن آسان ہو سکے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔